बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अरब के कल्चर में दो चीज़ें बहुत अहम थीं, एक खून यानी ख़ानदान और दूसरा शेर व शायरी। एक की हैसियत माशरती सतह पर और दूसरी की सकाफ़ती सतह पर। कोई फ़र्द ख़ानदान और कबीले के बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकता था, और उसका कबीला खा राह रास्त पे हो या ना हो, उस फ़र्द की अकेली आइडियालॉजी और नज़रिया उसकी कोई अहमियत नहीं थी। और दूसरी चीज़ जो उसकी सकाफ़त में बहुत अहम थी वो शेर और शायरी थी। कोई फ़र्द और कोई ख़ानदान और कबीला उस वक्त तक अपने आप को महफूज और मोतबर नहीं समझता था जब तक उनके कबीले में किसी शायर का ज़हूर ना होता, और किसी नज़रिए को, किसी मिशन को और किसी आइडियालॉजी को जब तक किसी शायर या उसकी शायरी की तायीद मुयस्सर ना आती। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ अब्दुल्ला बिन रवाहा और हसन बिन साबित जैसे बलीग और उलुल अज़्म शुअरा की तायीद इस्लाम को मुयस्सर आई। वो नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया कसायद भी कहते, नाते भी कहते, रज़्म और बज़्म के शायर थे, और रजज़िया उनके कसायद और शेर जो हैं वो भी तारीख़ अरब में मारूफ़ हैं। और फिर जो तायीद है ग्रोहों की, कबाइल की, उसमें औस है, खज़रज है, अंसार हैं, ये सारे लोग थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, तो उस वक्त उनको किस ग्रोह और किस कबीले की तायीद मुयस्सर आई, और कौन सा शायर था जिसने नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बढ़कर कसायद कहे। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत के बाद अव्वलीन नात ख़ान कौन था? तो तारीख़ आपको सिर्फ़ एक ही जवाब देगी कि ये उलुल अज़्म और जलीलुल क़द्र हस्ती हज़रत अबू तालिब हैं, जिन्होंने वो अज़ीम कसायद कहे जो अरबी अदब के माथे का झूमर हैं। और इमाम इब्न कसीर ने उनके कसीदा लामिया को कहा कि हिया कसीदतुन बलीगतुन जिद्दन, और उन्होंने कहा कि ये जो उनका कसीदा लामिया है, ये जो सबा मुअल्लक़ात की सतह का कसीदा है। और फिर दूसरी बात जो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब के उस माहौल में एक फ़िक्र और एक मिशन और एक नज़रिए और एक आइडिया के साथ वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, और फिर वहाँ के जो रवायती नज़रियात थे उनको ललकारा और वहाँ के सिस्टम को पामाल करने के लिए आगे बढ़े, तो उस वक्त किस ग्रोह और किस कबीले और किस फ़र्द की तायीद और हिमायत मुयस्सर थी जो नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिसार बन के खड़ा रहा? तारीख़ का सिर्फ़ एक ही जवाब होगा कि वो ज़ात है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। हम भी बड़े बाकमाल लोग हैं, अगर मानना चाहें तो दिल्लू राम कोसरी को मान लें और पंडित हरीचंद अख्तर के शेर लहक लहक कर मिंबरों पर पढ़ें, और अगर ना पढ़ना चाहें तो सरकार अबू तालिब के कसीदे के वो शेर जिनको इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में भी लिख दिया, उनकी तरफ ना आना चाहें तो ना आएँ। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब माह शव्वालुल मुकर्रम आपकी विलादत के अयाम भी हैं और आपके विसाल के अयाम भी। आज का प्रोग्राम बतौर ख़ास हम उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों और मोहब्बतों का ख़राज पेश करेंगे, और हम उनकी अज़मत के वो मीनारे जो उनके तर्ज़ ज़ीस्त और उसलूब हयात से हमें अता होते हैं, उनसे हम रोशनी और रहनुमाई हासिल करेंगे। और बिलख़ुसूस आज के अयाम में जबकि नित नए अफ़कार मुख्तलिफ़ अंदाज में लोगों को गुमराह करने के दर पे हैं, उन हालात में हम देखेंगे कि अहले बैत अताहार और खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उसवा क्या था, उनकी नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमिटमेंट की थी क्या थी। कुरान पाक की आयत अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए हबीब क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और फिर उसने आपको मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ठिकाना दिया? क्या उसने आपको मेहरबान नहीं पाया फिर उसने आपके ज़रिए यतीमों को ठिकाना दिया? और मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब ने तो इसका एक बहुत खूबसूरत
جو اس کی توجیہ بیان کی وہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب ان کے دل میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور محبت تھی یہ بھی عطائی تھی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور اس اہم موضوع پر بننے کے لیے ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ علامہ سید شمس الرحمن مشہدی صاحب سجادہ نشین ہیں حسین آباد شریف کے، بہت معروف خطیب ہیں اور سادات کے خانوادے کی ایک معتبر ہستی ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، آپ جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی قائدین میں سے اور ذمہ داری کے اعتبار سے وہ صوبہ پنجاب کے صوبائی امیر ہیں، اور منقبت کا نذرانہ آج پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صغیر احمد نقشبندی۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی الملک، حقیقی بادشاہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غنی کر دے گا۔ پڑھنے دا تو مان کنینا نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متاں روڑ چھڑے دودھ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکتیں عطا کریں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ شاہ صاحب آج کا موضوع اور قرآنی آیت، اور پھر آپ ظاہر دونوں ہستیاں خطیب الاثر ہیں اور ان کے آگے تو کوئی اور راستہ بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہی نہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بہت مہربانی، انتہائی خوبصورت انٹرو آپ نے فرمایا، میں تو اس کی داد ہی دے سکتا ہوں۔ انعام تو سرکار ابو طالب عطا فرمائیں گے اور آقا پاک عطا فرمائیں گے، اللہ پاک مزید برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بے حد خوش قسمتی ہے، اور میں بس سمجھتا ہوں بختوں کا عروج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہستی کے ذکر پاک کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جو آقا پاک کی محبوبیت میں بھی بے مثال ہیں اور حضور سے محبت کرنے میں بھی بے مثال، اور اگر کوئی صف آرائی ہو تو ہمیں دنیا دیکھ لے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے وفا والا راستہ عطا فرمایا ہے۔ آیہ مبارکہ جو آپ نے سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کی، سورہ مبارکہ والضحیٰ، اس کی جو فارمیشن ہے اس پر ذرا غور کریں تو بہت سے خوبصورت باب اس موضوع کے حوالے سے کھل جاتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی پہلی 2 آیات میں قسمیں ہیں، اگلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اپنے خصوصی انعام بیان فرمائے ہیں، اور آخری 3 آیات میں میرے مالک نے اپنے حبیب کے لیے خصوصی پیغام اور احکام بیان فرمائے۔ پہلی آیہ مبارکہ والضحیٰ، یہ قسم ہے، محبت والوں نے اپنے اپنے رنگ میں اس کا تذکرہ کیا، اور فیض مرحوم کی بات بڑی بھلی لگتی ہے کہ رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ ہمیں تو وہی زاویہ اچھا لگتا ہے جس میں یار کے تذکرے ہوں، تو یقیناً ہم اس قسم کا خوبصورت مفہوم یہی رکھیں گے کہ والضحیٰ، اے حبیب آپ کے بے مثل چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس چہرے پہ لٹکتے ہوئے زلفوں کے بے مثل چہرے کی قسم، سبحان اللہ۔ تو آگے کی جو 6 آیات ہیں ان میں اللہ نے اپنے خصوصی انعام بیان فرمائے ہیں جو اپنے حبیب پاک کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ پہلا انعام ما ودعک ربک وما قلی۔ اب نحوی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ بنتا ہے کہ حبیب نہ آپ کو چھوڑا ہے، اور ودع کے لفظ پر اگر توجہ دی جائے تو اس کا مطلب ہے قیامت تک جو آپ کا ہو جائے گا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس سے بھی نبھائیں گے۔ وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ دوسرا انعام، اے حبیب ہر کسی کی آنے والی گھڑی میں اس کی عزت، طاقت، شہرت، شان گھٹتی ہے، آپ کو یہ شان دی ہے کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی میں آپ کی ہر عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ تیسرا انعام ہے کہ حبیب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا عطا کیا جائے گا یہاں بھی اور پھر میدان محشر میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب چوتھا اسی سیکوینس کے ساتھ ایک انعام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ انعام یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا،
کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو فآوا، ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین پناہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین، یہ ایک انعام کے طور پہ، جس طرح ایک سیکوینس چل رہا ہے، انعام کے طور پہ آیا ہے۔ اور جس طرح آپ نے مفتی صاحب کا تذکرہ کیا، اور بھی بہت قدیم مفسرین نے بھی، امام قرطبی نے بھی، امام بغوی نے بھی اس حوالے سے یہی بات لکھی ہے کہ یہاں خاص طور پہ عزت سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو اعلیٰ ترین پناہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اعلیٰ ترین پناہ اللہ تعالیٰ نے جناب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سرکار ابو طالب کی صورت میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب 2-3 نکات اس حوالے سے عرض کروں گا تاکہ میرا موضوع بالکل کھل کے سامنے آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مقام پر جناب ابو طالب کو بطور انعام یہ اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام دینے والا کون ہے، انعام مل کس کو رہا ہے، اور انعام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے حبیب، یہ جو خاص پناہ ہے یہ میرا انعام ہے آپ پر۔ سبحان اللہ۔ اور انعام کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیڑھی پکی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انعام جو چیز دی جاتی ہے نا، وہ نقص والی چیز نہیں دی جاتی، عیب والی چیز نہیں دی جاتی، کمی والی چیز نہیں دی جاتی۔ ہاں، اگر انعام میں نقص نکل آئے تو وہ نقص انعام میں نہیں ہوتا، وہ انعام دینے والے پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں کسی اور باس میں نہیں پڑھتا، صرف اتنا کویسچن ضرور ابھارنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کو آپ اور میں، یا جس شے کو آپ اور میں انعام بنائیں، اس میں نقص نہیں ہوتا، تو جس کو مالک حقیقی انعام بنا کے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اس میں کفر اور شرک جیسا نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ کے آگے موضوع رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور شاہ صاحب اپنے موقف پر بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ میں جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 8 سال کی تھی، اور جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں اور پناہ میں رسول اکرم تشریف لائے، اور پھر نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پہلی تو ان کی خوش نصیبی یہ دیکھیں کہ 42 سال ان کو رسول اللہ کے حسن و جمال کے طواف کا موقع ملا، ان کی نظریں ان کا طواف کرتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جناب ابو طالب کی اس بات پر کائنات کے کسی بھی لکھاری کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے کفیل تھے۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک تک، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ وفا کی، اپنے بھتیجے کے بارے میں طرح طرح کے کلمات کا اظہار کیا، لیکن جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر تو 10 سال تک جناب ابو طالب مشرکین کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کے لیے ڈٹے رہے۔ ان کا یہ زندگی گزارنے کا انداز، اور پھر جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ان کے شعر، میں صرف ان کو شاعر نہیں کہوں گا، میں ناموس رسالت کے حفاظت کے لیے ان کا کلام، اور ناموس رسالت کے حوالے سے لوگوں کی جو غلط شورشیں تھیں ان کا رد کرنے کے لیے ان کا کلام۔ تو میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ہم 2 کلمات رسول اللہ کی عزت کے عظمت کے حوالے سے ہم بیان کر لیں تو اپنی شان منوانے کے لیے ہم 3-3 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اور جناب صدیق حضرت ابو طالب نے سارے کفار سے ٹکر لی اور ہر قسم کی مخالفتیں برداشت کی، اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ جناب محمد الرسول اللہ تک اس وقت تک کوئی آ نہیں سکتا جب تک کہ ابو طالب اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی اور چکر میں پڑے بغیر کم از کم جناب ابو طالب کے دنیا سے جاتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اے ابو طالب اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے رشتہ داری کا حق ادا کر دیا۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کو صرف یہ نہ لیا جائے کہ چچا کو بھتیجا سے پیار تھا، چچا کے کوئی نظریات بھی تھے، نظریات میں آ کر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابو لہب بھی چچا تھا،
اگر صرف چچا ہونے کی بات ہوتی تو پھر ابو لہب بھی ادھر حمایت میں ہوتا۔ جناب ابو طالب نے صرف چچا ہونے کے حوالے سے ہی رسول اللہ پر پیرا نہیں دیا، حضور کے نظریات سے متفق ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو نبی جان کر کے کفار اور مشرکین سے ٹکر لی۔ سبحان اللہ۔ اور میں ڈاکٹر صاحب اس پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم سے اگر اور کچھ بھی نہ ہو سکے، کچھ بھی نہ ہو سکے، تو ہم اس نالین سے پیار کرتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لگ کر حضور کے قدموں کا تحفظ کرے کسی چیز کے لگنے سے۔ سبحان اللہ۔ اس جناب ابو طالب کا احترام سے ذکر کرنے میں کیا عرض ہے کہ جن کی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت پر پہرا دیتے ہوئے گزری۔ ایک بات میں عرض کروں، آپ نے ابھی اشارتاً کہا تھا کہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار امام بخاری نے لکھے، آپ یہ بھی دیکھیں، جناب ابو طالب دنیا سے جا چکے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی دعا پر بارش ہوئی، وہ حدیث پوری میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ آج اگر وہ یہ منظر دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اچھا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جناب ابو طالب سے دنیا کے جانے کے بعد فرمایا اللہ ابو طالب کا بھلا کرے، تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے سنت رسول ہی ادا کر لینی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ان کے وہ شعر سنائے، اور یہ بھی جناب ابو طالب کا عجیب اعزاز ہے، پتہ اوروں کو بھی تھا پر اس وقت یہ شعر سنائے تو حضرت مولا مرتضیٰ نے سنائے۔ تو میں آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے 92 کی ساری ٹیم کو، ان کے مالکان کو، اور آپ میزبان ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم کسی بحث میں نہیں الجھ رہے، رسول اللہ کے وفادار، حضور کی عظمت کے پہرے دار۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے اس بات پر بھی یہ عرض کرنا ہے، لوگ سمجھ لیں کہ جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے اسے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، وہ قبیلے اور برادری والوں کو کہہ یہ رہا ہے محمد سے وفا کرنا، سبحان اللہ، اور خوش بخت وہی ہوگا جو محمد عربی کی اتباع کرے گا۔ اب حضرت ابو طالب کے سامنے کہ حضور کے نظریات پوشیدہ تو نہیں تھے، بتوں کو حضور برملا برا کہہ رہے تھے، اور یہی مخالفت تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، تاریخ اسلام میں ایک مورخ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اعلان نبوت کے بعد جناب ابو طالب کی زبان سے کبھی کسی بت کی تعریف نہیں۔ ایک طرف مشرک بتوں کی تعریف میں مصروف تھے، اور ایک طرف جناب ابو طالب محمد عربی کے حسن و جمال کی تعریف میں سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ نے جو بات کی بہت اہم ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حسین منظر ناظرین آتا تو آپ حضرت ابو طالب کو یاد کرتے، اور جیسا 6 ہجری کے اس واقعہ کی طرف کہ جب مدینہ میں بارش نہیں برستی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فضاؤں میں بلند ہوئے، اور آپ نے جو جملے کہے جو تاریخ میں محفوظ ہیں، وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّطَيْنَاهُ۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ کون ہے جس کو جناب ابو طالب کے وہ قصیدے کے اشعار یاد ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو اس محفل میں موجود تھے، آپ کہتے کہ میں ذرا پیچھے تھا، آگے ہوا، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ کأنک ترید وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ وہ عظیم قصیدہ ہے جس کی میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بات کی، اور اس کو جو جتنے بھی معروف محدثین، مفسرین اور مورخین ہیں، انہوں نے بہت اس کی تحسین کی۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اسلام کے مختلف مراحل تھے، اور اس میں جو پیش آمدہ مختلف مشکلات تھی، ان مواقع پر کبھی اس کے 4 شعر، کبھی 8 شعر، کبھی 10 شعر، ایک روایت کے مطابق یہ اشعار 80 سے زیادہ ہیں، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت کے لیے حضرت ابو طالب مختلف موقعوں پر کبھی بنو ہاشم کو، کبھی سارے قریش کو، کبھی بنو عبد المطلب کو، کبھی قصی کی اولاد کو پکارتے رہے کہ آؤ اگر دنیا کے اندر عزتیں، عظمتیں اور برکتیں چاہتے ہو تو پھر اس نبی آخر الزماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اور ناظرین صرف یہی نہیں ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان اس طرف بھی اشارہ کریں، صرف جو مکے کی لوکل پالیٹکس ہے، یہاں حالات ہے، اسی پر آپ کی نظر نہیں، بلکہ حبشہ پہ ہونے والے واقعات جو ہیں اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب حضرت جعفر طیار یہاں سے مہاجرین کے ایک قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سفارتی سطح پر عمرو بن عاص گئے، تو قصیدہ بایہ حضرت ابو طالب کا آپ نے لکھ کے نجاشی کو بھیجا، اور اس میں کہا کہ یہ اسی طرح نبی ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ ہیں، اور ان کی تائید کا یہ حق ان کے پاس محفوظ ہے، اور ان کی تائید انہیں اور زیادہ معروف اور معتبر کرتی ہے۔ جناب
جناب سیدنا ابو طالب پاک کی خدمات کے حوالے سے 3-4 پوائنٹس نہایت ضروری ہیں جناب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب پاک کی ذات کی خدمات اس وقت سے شروع ہوتی ہیں کہ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، اور خدمت کا جو لیول اور محبت کا جو معیار انہوں نے سیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی دور کے محب کے لیے بھی وہ کامل ترین نمونہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا جو معیار آگے چل کے قرآن نے مقرر کیا کہ 3 بنیادی محبتیں ہوتی ہیں، مال سے، اولاد سے، جان سے، اور جو بندہ مومن ہے اسے ان تینوں محبتوں سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا ہے۔ جو 40 سال کے بعد یہ قرآن کی صورت میں پیغام دنیا نے سن کے مانا ہے، ابو طالب نے یہ پیغام اپنی سیرت سے میرے آقا کے بچپن میں کر کے دکھایا ہوا ہے۔ یعنی میں یہ جملہ ضرور نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مطلوب قرآنی ہے، جو قرآن کا چاہت ہے کہ ایک بندہ مومن اس طرح سے ہو، قرآن نے نازل ہونے کے بعد جو انسانیت پر پیش کیا ہے، ابو طالب کی سیرت اور کردار وہ نزول قرآن سے پہلے ہی اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا، سب سے پہلی بات محبت رسول کے عروج کا نام جناب ابو طالب۔ دوسری بات محافظ ناموس رسالت، ذات رسالت بھی اور ناموس رسالت بھی۔ سبحان اللہ۔ پہلے جو سال تھے وہ ذات رسالت کی حفاظت تھی، اور 40 کے بعد وہ ناموس رسالت کی حفاظت بھی اس میں شامل ہو گئی۔ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اولین نعت گو، یہ بعثت کے بعد نہیں، بعثت سے بہت پہلے اوائل عمری میں یہ نعت گو۔ تاریخ نعت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلا نعت خوان حضور کے اس عالم ظاہری میں ظاہر ہونے کے بعد جو ہے وہ جناب ابو طالب پاک کی ذات ہے۔ جس طرح پہلا نعت خوان جناب ابو طالب ہے، بالکل اسی طرح پہلا محافظ ناموس رسالت اور ذات رسالت، جس نے ببانگ دہل سرکار کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے صرف زبان نہیں استعمال کی، زبان استعمال کرنا اور ہے، بیٹے استعمال کرنا یہ اور ہے۔ اس خاندان نے عجیب انداز میں ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، خواہ وہ جناب ابو طالب ہوں، سیدہ فاطمہ بنت اسد ہوں، یا پھر مولا علی ہوں، یا پھر کربلا والے بادشاہ ہوں۔ انہوں نے دنیا کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ محمد کی ناموس کی حفاظت کے لیے صرف زبان نہیں لگائی جاتی، یہاں بیٹے لگائے جاتے ہیں، یہاں اولاد لگائی جاتی ہے۔ وہ مرحلہ، وہ منظر جب جناب ابو طالب بستر رسول پر پہلے علی کو سلا دیتے تھے کہ کہیں حملہ کرنے والا اگر حملہ کرے تو وہ ذات محمدی پر حرف نہ آئے۔ یہ اسی بات کا اعلان تھا نا جو حسین نے کربلا میں علی اکبر کو قربان کر کے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو شب ہجرت کو بستر پر سلایا گیا، شاید یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ ابو طالب نے بستر رسالت پر اس بچے کو لیٹ کر ذات رسول کے لیے قربان ہونا سکھایا ہوا تھا۔ اور پھر جب آپ کی حیات طیبہ کے وہ مراحل آتے ہیں جب اعلان نبوت ہو گیا ہے، تو اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا کاؤنٹر تو ہوتا ہی جناب ابو طالب کی ذات کے ساتھ تھا۔ اور ظاہری بات ہے مکے کے ایک اپنے رسوم تھے، رواج تھے، لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سردار بھی ابو طالب ہے، اور اس حوالے سے کوئی فیصلہ کن بات کر سکتا ہے تو وہ شخصیت بھی جناب ابو طالب۔ پہ جانے سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ یہ بالخصوص جیسا آپ نے کہا کہ جو مکے کی ایلیٹ تھی وہ آتی حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حصار بن کے کھڑے رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا خوبصورت پہلو آ گیا ہے، ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب کافر سمجھتے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے حوالے سے اہم ان پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے رکاوٹ ذات ابو طالب کی،
حالانکہ کلمہ گو مسلمان اور بھی تھے اور ہر کسی کی عظمت کو سلام، لیکن ان کو پتہ تھا کہ جناب ابو طالب ہمارے سردار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے محمد عربی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ وہ ہمیشہ قائل کرنے کی کوشش کرتے جناب ابو طالب کو، طرح طرح کی دھمکیاں بھی، طرح طرح کی باتیں بھی، وہ راستے سے ہٹ جائیں، اور جناب ابو طالب نے اپنے عمل سے ہمیشہ ثابت کیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، محمد عربی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو میں یہاں ایک خوبصورت جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا پہرے دار جس کو کافر مان رہے تھے، امت کو اس کا اقرار کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے، اور یہ مشرکین اور کفار کا بار بار آ کے انہیں کہنا، کسی اور کو کیوں نہیں جا کے کہتے تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی بڑی خوبصورت ہے، شیب ابی طالب میں پہلے حضرت ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ سلاتے، پھر جب دیکھتے کہ سارے سو چکے ہیں، پھر جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کو کسی اور شہزادے کی جگہ، پھر ان کو اپنی جگہ، پھر اور کی جگہ، پھر ان کو اپنی جگہ۔ یہ جو ہمیں معیار ہے، اور ہم حدیث پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم میں سے مومن وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنی ذات سے اور تمام لوگوں سے اور اولاد سے زیادہ پیار کرے۔ سرکار نے امت کو یہ بتایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس رب نے جناب ابو طالب کو حضور کی پناہ بتایا تھا، اس کی توفیق سے جناب ابو طالب کو یہ بھی مل گئی تھی بات کہ سب کچھ قربان کرنا ہے تو ذات رسول پر، اور سب سے زیادہ پیار کرنا ہے ذات رسول۔ اور ایک جملہ عرض کروں گا، میں جناب ابو طالب کے حوالے سے نہ کسی کو کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، نہ میں کسی بحث میں الجھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب کو رسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اور میرے آقا کو جناب ابو طالب سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ اب جناب ابو طالب سے پیار پر اگر کوئی فتویٰ لگے گا تو میں ان مفتیوں سے گزارش کروں گا اپنے فتوے کو ذات رسول تک نہ جانے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی محبت کے خلاف فتوے کی وجہ سے آپ کا کچھ نہ رہے۔ جناب ابو طالب کی جزا سزا خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، بہت اہم بات ہے، اور یہ بات جو مفتی صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں جو بالخصوص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے جو ایام ہیں، جب بھی کوئی یہاں موقع آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی محبتوں کو یاد کیا ہے، اور غزوہ بدر جو حق و باطل کا پہلا عظیم معرکہ تھا، وہاں کم از کم 2 مقامات ایسے ہیں کہ جب اسلام کی عظمت کا پرچم سر بلند ہو رہا تھا تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ حسین منظر اور یہ جو اہم مناظر ہیں وہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو ہم اپنی نعتوں میں، اپنے سلام میں، اپنے قصیدوں میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مصطفیٰ پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ مصطفیٰ کا لفظ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے قصیدے میں اور اپنے شعر میں استعمال کیا۔ وَإِن فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَىٰ مِن سِرُّهَا وَكَرِيمُهَا، کہ دنیا جان لے گی کہ جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب عالم تاب اپنی زوریزیاں بکھیرتا ہوا ان پر طلوع ہوگا تو وہ جان لیں گے، ان کی حقیقت کو پہچان لیں گے، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ اور کوئی اور سروکار اور کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن بطور خاص خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولوالعزم ہستی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد، آپ کی محبتوں اور آپ کے طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے، ان کے ساتھ منسوب ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر ہم مزید بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کا پروگرام بطور خاص حضرت ابو طالب کی خدمت میں ہم اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جن میں پلتے رہے سید انس و جاں، ایسی آغوش رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کل جب ایک اہم قومی اور دینی امور کے حوالے سے ایک ملک گیر مشاورت حضرت صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب کی صدارت میں منعقد تھی، جس میں پنجاب سندھ سرحد
بلوچستان، KP کے، گلگت بلتستان، ان تمام کے صدر مقامات پر اپنے اپنے صوبوں کی معتبر اور معزز شخصیات، علماء اور اہم دینی عمائدین موجود تھے، تو اس میں بطور خاص اس امر کا بھی کہ جائزہ لیا گیا، اور بلکہ بطور خاص جناب وفاقی وزیر مذہبی امور نے اس امر کی مذمت کی کہ سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کا جو ارتکاب ہوا ہے اس سے دنیا بھر کے مسلمان اور صاحب ایمان ان کے دل دکھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس عظیم جو قومی اجتماع تھا علماء اور مذہبی شخصیات کا، اس میں اس امر کی مذمت کی ہے، اور میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور حضرت صاحبزادہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے اور لیڈ لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مختلف دیگر وباؤں کے لیے SOPs بنا رہے ہیں، ہمیں ایسی وباؤں کے لیے بھی SOPs بنانے چاہیے، ضابطۂ اخلاق ہونے چاہیے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ اہل بیت نبوت پر زبان درازی کرتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم صاحبزادی، اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ اور مجھے عہد اس بر صغیر کے وہ ایک معروف جو شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، پھر فاطمہ زہرا، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ بانوے آں تاجدار حلاتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اور مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ اور انہوں نے کہا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، آں ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ اور اختتام پر اقبال نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس آئین جناب مصطفیٰ کے سیدہ، مجھے اللہ رب العزت اس کے احکام اور آپ کے نانا کی شریعت میرے راستے میں رکاوٹ ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں، کہ ورنہ میں آپ کی خاک اقدس اس کے طواف کرتا اور اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا، اپنے سر کا تاج بناتا۔ ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے بھی خراج پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آج جو ہماری ممدوح ہستی ہے وہ بھی ان کے گھر کی عزت، اور یہ ان کے لیے عزت اور عظمت کا سامان تھے۔ جناب بسم اللہ الرحمن، جس بات پر آپ نے بات ختم کی اس پر ایک شعری انداز میں چاہتا ہوں کہ دونوں ہستیوں کا تذکرہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، واہ، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ اور آیت تطہیر کا ایک بہت خوبصورت منظر اس خوبصورت بندش میں باندھا گیا، کہتا ہے کہ ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین۔ واہ 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 واہ، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، اور شیب بو طالب سے لے کر تا بخاک کربلا، شیب بو طالب سے لے کر تا بخاک کربلا، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب۔ تو جناب سیدنا ابو طالب پاک اور جناب سیدہ زہرا پاک کا پاک تذکرہ چھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کو پاکی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔
جس آیے تطہیر کے خوبصورت منظر کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے اور جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ ہے، میں چاہتا ہوں دونوں ہستیوں کو اسی حوالے سے سلام کر لیا جائے۔ جناب آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بہت سادگی کے ساتھ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، چونکہ اللہ کے ارادے اور عمل میں فرق نہیں ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، تو سادہ سا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے اللہ نے رجس کو بے حد دور فرما دیا ہے۔ ذہن میں ایک سوال بن سکتا ہے کہ یہ بے حد والا جملہ شاید میں اپنی عقیدت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو عقیدت و محبت بھی بجا ہے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت کا سبق یہ قرآن نے بھی عطا فرمایا ہے اور آقا کریم کی مقدس زبان نے بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ جو آج پیغام دینا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے، جذبات اپنی جگہ، ہماری محبتیں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے رجس کو بے حد دور کیا ہے، اور رجس کا معنی قرآن نے متعین کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، رجس کا معنی بری سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ تو قرآن کی آیت نے یہ بتا دیا، اور میرے نبی کے 6 مہینے کے معمول نے جناب کانا یمر بباب فاطمہ، جناب زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھنے نے بتا دیا کہ مصداق اول جناب زہرا ہیں، اور رجس کا معنی جب بری سوچ ہو گیا تو اعلان یہ ہو گیا کہ خطا تو عمل کا نام ہے، خطا تو فعل کا نام ہے، اللہ نے تو اس شہزادی کو غلط سوچ سے بھی محفوظ فرما دیا ہوا ہے۔ تو جب نص قطعی اس بات کی ثابت ہے تو ہمارے جذبات بالکل کلیئر ہیں، کوئی ایسی شک والی بات نہیں۔ سیدہ کائنات کے لیے ایک فکرہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ نبیہ نہیں ہیں، بس اس کے بعد آپ کے پاس پاکیزگی، طہارت، عصمت، عفت کے حوالے سے جو بڑے سے بڑا جملہ اور مقام ہے وہ آپ بے شک کہہ دیں وہ مقام چھوٹا ہوگا، جناب زہرا پاک کی عزت اس سے بڑی ہوگی۔ صرف اتنا یاد رکھنا ہے، جس طرح نبی کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ وہ خدا نہیں ہیں، باقی جتنی عزت و عظمت کا مرکز ہو سکتا ہے وہ حضور کی ذات ہے، بالکل سیدہ کائنات کے لیے بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ وہ نبیہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو بلندی ہو سکتی ہے وہ سیدہ پاک کے لیے بالکل جائز ہے، ورا ہے، بلکہ جچتی ہی انہی کی ذات پر ہے اور اس کا تعارف ہی انہی کی ذات پر ہے۔ طہارت پر ہر پاک اپنا فخر کرتا ہے اور طہارت سیدہ زہرا پاک پر فخر کرتی ہے۔ اہل بیت اطہار طہارت کے مرکز ہیں، اور اہل بیت اطہار کے مرکز اور اصل طہارت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے وفا نصیب فرمائے، اور کوئی بندہ شک نہ کرے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو صرف ایک نسبت کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، اسلاف اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی مودت اور صحابہ کرام کی محبت، اس کے مجموعے کا نام اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اس پر میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو قضیہ فدق کا مسئلہ ہے اس میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے پر راضی ہیں تو کوئی بدبخت اس حوالے سے جناب صدیق اکبر کی توہین بھی نہ کرے اور سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے بھی گھٹیا۔ اور اس کو بہت سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ باغ فدق کے حوالے سے انتہائی خوبصورت صوفیاء کی رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں سیدہ نے استفسار فرمایا اور جناب ابو بکر صدیق نے جواباً آقا پاک کی حدیث پاک عرض کر دی۔ نہ استفسار کرنے والا راستہ غلط پر ہوتا ہے، نہ اس کا ادب کے ساتھ جواب دینے والا۔ میں اپنے علماء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے آج کی گفتگو میں بہت سے نازک مقامات بھی تھے، اور نازک مقامات سے استحکام کے ساتھ گزرنا یہ ایسے علماء ہی کا کام ہوتا ہے۔ میں ان کو آج کی اس بلیغ گفتگو پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بدعۃ الرسول، ان کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کرتا ہوں۔ آن سیدۃ النساء بعصمت تنہا مخدومہ بکائنات مرد و زنہا، ام حسنین و بنت خیر البشر است زہرا رضی اللہ تعالی
عنہا۔ اور اختتام پر آج کے پروگرام میں ہم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ منظوم انداز میں پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ صغیر احمد نقشبندی موجود ہیں، قابل رشک ہیں، انداز ابو طالب کے حق کا عرفان ہی وجدان ابو طالب ہے۔ اور ان کی طرف جانے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی رات کو 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے، وہ ہر طرح کی جو شر ہیں ان سے محفوظ رہے گا۔ اور بالخصوص آج کل کی جو وبا ہے اس میں درخواست کروں گا کہ بطور خاص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ اور ناظرین، آج کا جو ایک دن ہے اس میں ایک اور امر ہمیں مختلف حوالوں سے موصول ہوا، وہ یہ کہ آج سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ الکسوف پڑھتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو آپ اپنے حجرہ ناز سے مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے بہت للہیت، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے نوافل ادا کیا۔ اپنے اپنے گھروں میں نوافل ادا کیجئے گا۔ اور 10 ہجری کو جب یہ سورج گرہن ہوا تھا تو اسی دن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید اس وقت یہ ایک روایت تھی، لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو، تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے تو آپ نے اس موقع پر ایک عظیم حکم عطا فرما کر اس کی بے کنی کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند یہ تو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اس کریے اور اس کوچے کی حفاظت کرے، عالم انسانیت کی حفاظت کرے۔ صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، اور اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، اور ان کی آغوش کی زینت ہے علی شیر خدا، ان کی شیر خدا، نور احمد تہ دامان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب